Assalamu alaikum and welcome to the Strategy Lab brought to you by Synapra. I'm Samrina and it's my pleasure to host today's panel discussion, Episode 12, Boiling Point SDGs Edition Part 3. Our guest speaker for today's episode is Ms. Nahid Arshad Hashmi. Ms. Nahid is an exceptionally experienced section head with over 10 years of experience in providing vision and leadership to ensure high quality education for learners. As the principal of O-level girls campus of Nakhla, she has a proven track record of successfully managing resources and staff to improve educational services, providing students and teachers with the best environment to achieve their full potential. Joining Ms. Nahid in today's discussion are our respected panelists, Ms. Asma Ahmed, Ms. Omer Oman Zaki, and Ms. Mariam Afzal. We are excited to have them share their insights and expertise. In this third episode of Boiling Point, we'll be focusing on some critical SDGs, including climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, and partnership for goals. We'll explore the challenges, opportunities, and potential solutions for achieving these goals. If you have any questions or thoughts, please don't hesitate to share them in our live chat. We appreciate your input and look forward to engaging with you. With that, I'll sign off and give away the stage to Ms. Mariam. Mariam, unmute your mic. Yes, I have unmuted it. Thank you so much. It's always a pleasure. And I'll give a little note from the previous as a recap, and then I'll continue. As we discussed in the initial episodes, what are the United Nations strategic goals and their importance, their philosophy, how they created, and what is the importance of their implementation, their application in our society. Along with in the previous episode, I mentioned why, as an educator, it's a goal that is really really important for us to talk about it, to give the awareness about it to children. And if the children are aware, definitely the parents are aware as they're associated. So in this episode, I chose the goal number 13 and 16, that is climate action and peace justice. I'll talk about it, and then inshallah ta'ala we will continue. Ms. Nahid will enlighten us about the Islamic integration, and so on. We'll all discuss. So I'll start with a note that as an educator, I believe peace and justice build strong communities, and climate action secures our shared future. And by teaching these values in classrooms, engaging the children through activities, interactive sessions in the classrooms and beyond, we prepare young people, young minds, not just to be successful, but to lead with responsibility and care. This is not my closing note, this is my starting note. So, this way, I wanted to show the impact, I want to show the importance of the standard SDGs goals, and how I feel that it is important and it should be inculcated in our curriculum, in our daily activities, in our school and classroom engagements. I'm talking about climate action first. So, when we talk about climate action, nowadays it is, you can say it's a hype, and that's a good hype when we talk about climate action. The first thing comes to our mind is excessive rains, intensity of weathers, like the summers are extremely hot and the winters are extremely cold. And we are also hearing another word, that is La Nina. I am not going into the details of La Nina. That's also a climate action um, that is used. The term La Nina is used. It's also a result of a climate action. So basically, what is the climate action? The goal is to protect our planet by taking responsibility, by taking urgent actions against climate change. Now we will not go into the details what is climate change and how it happened and how it occurred. I remember since my childhood, I'm hearing about the ozone layer is damaging, it's destroying, and no use of plastic, and don't throw the garbage in the waters and things that all going into the sea. That was something which I used to hear in my childhood. Now, at my
this age, I think this is the time of the time of action has gone. I think it has started the time where we all need to be worried. So climate change brings heat waves, floods, and food shortages, and it directly affects children and families. The current or the recent example is the floods, how Karachi and the Sindh area Sawad, is, yes, Sawat as well became, yeah. how seriously they have been affected because of this flood. And because of the flood, food shortage that happened. So and there are other things, like for example, when the water is contagious, it's contaminated, there is a shortage of food, so many of the diseases are emerging as well. So taking climate actions means that we are reducing the waste, saving our energies, more planting trees, and teaching sustainable habits. They all are a part that includes in urgent action against climate change. Now, as an educator, I can equip my learners with knowledge and practices that help us fighting climate change. For example, from recycling the projects to green innovations. In my previous episode, I mentioned about the integration of STEM education in our curriculum and using the standard, the SDGs goals, the SDGs as an integration part of the curriculum. And you can use the zero lesson or something like that, some time of your break or something, to give the knowledge, and through activity or through a lecture, through a demonstration. uh, so this way we can help our learners to have the importance and the practice of Awareness. yes, awareness. Awareness. Yes, And interesting. this way, I'll connect it with the previous episode as well, that we talked about the solar panels and these kind of things. And one of our guest speaker, she mentioned that it was a little surprising for her when when a student told her that because saving the electricity, that means that we are using the solar panels for energy conversion and to save the bills. But at the same time, it's also saving our energy. It's also one of the sustainable things that we can do. And one more thing, our panelists talked about, that was about a forest in Karachi. She mentioned that having that forest always helped yearly in storm from the sea to come, because that forest is preventing the land Mangrove to forest. be It's about in the mangrove forest. forest. um, It's Again, a I mangrove forgot. forest. Okay, I talk thank about mangrove forest. मैंने बात thank की you. थी mangrove forest की, जो समंदर के Yes, अंदर plants वो होते हैं basically. yes. So that's a natural thing, and I think we all should keep these forests and these things safe, and also play our part in building and engaging such kind of activities where we can have more plantation, more trees that can help in climate action. I'm pretty sure that if we were I think it's a non-political discussion, but I'm using the name of Imran Khan because मियावाकी फॉरेस्ट ही स्टार्टेड दैट, वो जो 1 बिलियन ट्री का उसने लाइक स्टार्ट किया था, initiative लिया था, that was really immense, that was really great, because that helped many of the things in some areas to prevent the flood. So उसकी पूरी एक ज़ाहिर है एक बायोलॉजिकल रीज़न है, एक बोटानिकल रीज़न है कि किस तरह से जब रूट्स ग्रिपन होती हैं तो वो हेल्प करती हैं फ्लड्स को बचने में. सो क्लाइमेट एक्शन के साथ मैं बात कर रही हूँ पीस जस्टिस की और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की. अगेन इट्स नॉन पॉलिटिकल, बट मैंने अभी अभी जिक्र किया जिस पर्सनैलिटी का, फिर हम स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की तरफ आते हैं. सो वी रिसेंटली noticed in our recent previous years that we saw a flaw in the justice, in the lack of strong institutions. When they use the word banana republic, I'm not going into much of the details, but yes, because of not strong institutions, we have such kind of weak justice and peace, that we as a nation we all suffered. So we witnessed a terrorism war, we witnessed
many. I give the example of Karachi. Karachi is the biggest example. We all witnessed that how Karachi went through for decades with injustice and unpeaceful environment, and that was the reason and cause of weak institutions. So if we protect people's rights, and we if we give everyone a voice in decision making, that will help our nation, our country, our community to be strong, to be peaceful, and to be just. And definitely, strong institutions play a vital role. If our police is strong, if our judiciary is strong, if our law is strong, if law-abiding things are strong, then it definitely make a good impact. So, if the strong institutions like schools, courts, governments, and organizations that work fairly and honestly, it definitely help in giving awareness to the young learners, and similarly they will work. And for educators, it reminds us to teach fairness, empathy, and responsibility to young people so they grow up valuing justice and peace. So I think, in short, if people trust their leaders, laws, and be fair, everyone feels safe. So if everyone feels safe, then communities can grow together in peace. So for now, this is my take on these SDGs. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Yes, अस्सलाम वालेकुम व आपको सुनने रहमतुल्लाहि के व लिए बरकातहू. बेताब हैं बिल्लाहि सब लोग. औज़ु बिल्लाहि, my pleasure. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन. अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन की समझ अता फरमाए. Whatever is presented by our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, अगर हम उन सबको देखते रहें, if we are going to look into those matters and those things and integrate that into our learning and the chapters and the topics and the titles and the subtopics, inshallah there will be no problem for people to deal with these kind of things. Like you talked about today, though I am always at the backstage and listening to you people, mashallah, mashallah, you people, you are, except for a few examples, most of the examples are very good, and the real life experiences you share. Climate action. See that in Quran, Allah Ta'ala says this. Fasad filler, Surah Fatir में Allah Ta'ala इरशाद फरमाते हैं कि इस्लाह हो चुकी है दुनिया की, जिंदगी की, ज़मीन की, इसमें फसाद ना फैलाओ. What is fasad fillers according to the glorious Quran? Fasad fillers are of many, many, many kinds. The very first thing is people around us giving negative vibes. Red flags. We know the vibe is a very, very, buzzword nowadays. Giving negative comments and negative things. This is the very first thing that we need to correct ourselves and rectify ourselves and make ourselves to think about people around us. The animals and the children, they get these things very easily. बड़े लोग फिर भी इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी नहीं दे भी सुन रहे होते, नहीं भी नोटिस कर रहे होते, लेकिन बच्चे और जानवर very easily they grab these things. तो पहला ये फसाद फिलर्स. Secondly, the things are like climate change में, climate action में हम जब बात कर रहे होते हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरान में, हदीस में, हर जगह ये है. क्या है ये लकड़ी, पत्थर, कांटा रास्ते से हटा देना? That is one of the hadith that is very common that we say we are cleaning the way for others to move on easily without knowing them. This is what climate action is. This is what that we have to do the things for all the humanity, not exceptional cases with the moment, because there are two nations. One is the unbelievers, the biggest, ya ayyuhal ladina, all the people, and then ya ayyuhal ladina amanu, mu'min, Musalman, the Muslims.
یہ ایک چھوٹا سرکل ہے جو بڑے سرکل کے اندر ہے. دس از دا ٹو نیشن تھیوری ان سمپل ورژن. فار ایوری ون, for every climate actions are to be for sustainable living. When we are not peaceful, when we are not having strong institutions, I a chaotic situation that nowadays I think so. Can I proceed to SDG 14? When a ma'am will join us, so then she will resume her insights what she was actually asking. So I think there is some internet problem. It's I think it's some connectivity issue maybe. So it's okay. Ma'am is joining. went down. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. So when we talk about the Surah Fatir and the verses, if you want to note them, it is 7 to 9. When we talk about that, Fasad fil Arz, that is the climate action that we are talking about. We are talking about the life below the water and life on the earth also. And the point number 16 that she has taken, that was peace, justice, and strong institutions. Always remember that our deen, Islam, stresses on the justice, not equality. Equality in some cases, equity and justice. Justice is above the equality. Above the equality. Justice means that, like a simple example, that if I have 3 kids, my kids or any other kids in my classroom, and I give the small size t-shirt to all, will they fit in? No. A few of them might be, one of the child is heavier than the small, and if the child wears, medium size shirt, t-shirts sometimes. This is equality, that I've given all 3, counting them 3, and small sized, same size, same quantity. But is it going to fit everybody? No. In our class, you all are teachers, and I am also a teacher. So we know this is equality. Equality. But this is not equity and justice. Equity. Equity and justice, that I give the size, I can see, I can judge, I can assess, and I can judge that this child needs smaller, and this child needs a large one or medium one, and the other needs XL. I had a few boys in my class always with XL, size. This is justice. This is justice. Justice can't be done without listening to both the sides. This is our Deen Islam says this, that listen to both the sides, then give the justice. ہم اپنے بچوں میں بھی جسٹس نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کو نہ سنیں. One appears to be a very naughty one, and then we are going to scold all the time the child. تم ہی نہیں کیا ہوگا ضرور. But at this point of time, might be in this incident, at this point of time, the other one is the person is victor and the other one is the victim. So see that this justice should be prevailed through the institutions or those people. This is called as khilafa, istikhlaf. In Islamic Shariat language, that might be very difficult for you people, but that is khilafa, being a vicegerent, being a subordinate. And Allah Ta'ala has given this responsibility to all the humans. All the humans. In the glorious Quran, Allah says, اور فرشتوں نے اس پر ایک سوال بھی کیا تھا, that was by the izn mashiat of Allah subhanahu wa ta'ala. فرشتے سوال نہیں کرتے, وہ they obey whatever is being said, whatever is being ordered. لیکن انہوں نے کہا کہ خلیفہ کہا کہ this is the reason that we have to do whatever is being instructed.
whatever is being instructed by Allah subhanahu wa ta'ala or Pyare Nabi sallallahu alaihi wasallam, if it is authentic. We can ask for that. If I am quoting one hadith, you may ask the reference. I'll give you inshallah. Authenticity. Quran is the most authentic book on the face of the earth. The other day I was telling someone, my students, that one of the Russian library was found with, somewhere it is written 20,000 and somewhere 20 lakhs. The Quran, and they couldn't find a one letter difference in all of them. Even it is 20, but it was more than that. The whole library was there. They were quietly doing this. Nobody knew about it, but in the Second World War, it came, right in front. उसके ऊपर बॉम्ब गिरा तो उसे पता चला कि भाई एक लाइब्रेरी थी जहां उन्होंने पुरानी नुस्खे हैंड रिटन इवन from the whole world they have collected. Quran is the most authentic book on the face of the earth. Even in the non-Muslims, they believe in that. Jazakallahu khairan kathira. By this time we have covered the climate action and life, and I'm going to connect that later on also. Now it comes to Roma or Asma, I don't remember. It's okay. जज़ाकल्लाह मैम, जज़ाकल्लाह. आपकी तो जो बातें होती हैं वो बिल्कुल है, बस दिल चाहता है आप बोलते जाएं और हम सुनते जाएं. और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो अपनी रिसर्च है वो बहुत कम होगी आपके अपने एक्सपीरियंस के सामने और आपकी अपनी नॉलेज के सामने. थैंक यू वेरी मच मैम नाहीद. Okay, so here we are SDG 14, and actually as I informed you like 2 episodes before कि all the SDGs are interconnected with each other. हम एक की बात करें एक को छोड़ दें. अब लाइक अभी जो मरियम ने बात की थी for the climate action, so SDG 14 which is the life below water is connected with that SDG as well. Okay, and basically what are our real objectives for the SDGs? The first SDG objective of below life water is protecting the marine and the coastal ecosystem from pollution, and the pollution is of course due to the weather and the climatic change. Reducing the over exploitation of the ocean resources, and reduce the ocean acidification and the marine pollution. So these are the basically 2-3 factors upon which we are all opt to work. अच्छा, अगर हम बात करें SDG 14 की तो बेसिकली हमारा ये होता है कि दिस SDG 14 इज़ ऑल अबाउट द कंजर्विंग एंड द सस्टेनेबिलिटी यूजिंग द ओशंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज, एंड द हेल्दी ओशंस एंड द सीज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन एक्सिस्टेंस एंड द मरीन लाइफ एज वेल. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर इफ़ आई विल टॉक अबाउट द मरीन पोल्यूशन, सो मरीन पोल्यूशन इज़ एट द एक्सट्रीम लेवल. कराचीज़ एग्जाम्पल लियारी नदी इज़ वन ऑफ द बेस्ट और द बिगेस्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस. ठीक है, हम कराची के एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं क्योंकि हम यहाँ की चीज़ों को ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि देयर इज़ नो लाइक कुछ भी नहीं है, कोई मरीन लाइफ यहाँ पे हो ही नहीं सकती बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम एसिडिफिकेशन एंड द मरीन पोल्यूशन. So basically over 17 million metric tons clogging in the ocean in 2021. Now this figure will going to be triple by 2040. And the most important aspect is plastic, because it is destroying the marine environment very quickly. अच्छा, अब इसमें क्या है कि ओशन वार्मिंग, एसिडिफिकेशन और ओवर फिशिंग ये तो इलीगल प्रैक्टिसेस हैं. ठीक है, जो कि हमारे मरीन इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्टेड कर रही हैं. सो डिस्पाइट इंक्रीजिंग द कंजर्वेशन इफेक्ट्स, only 8.4 of the ocean is currently designated as the marine protected area, and I think so it is a very small quantity like percentage if we talk about the oceans, क्योंकि हमारे पास we are having 75% of the earth is like filled with the water. We know 30% is all set to go by 2030, but this is the only SDG goal अगर हम जिसकी बात करें जिसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे अभी तक काम या तो हुआ नहीं है या अभी तक रहता है, और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनका कोई डाटा हमें मिला ही नहीं है. आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एज वेल. एवरी ईयर एस्टिमेटेड 5 to 12 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक जो है वो ओशंस में एंटर होता है. अब यू कैन सी के 5 to 12 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक इज़ अ ह्यूज क्वान्टिटी. और इसमें होता ये कि आप ये समझ लीजिए जिसको हम 13 बिलियंस पर ईयर, मैं इसलिए आपको फिगर्स बता रही हूँ कि बहुत सारे फिगर्स के थ्रू लाइक करते हैं सुनना.
اس سے کیا ہوتا ہے کہ اٹ انکلوڈز دا کلین اپ کاسٹ اینڈ فائنینشیل لاسز ان دا فشریز اینڈ دا ادر ایریاز. اچھا اب 89% جو پلاسٹک لٹر ہے وہ اوشن فلورس پر ہے اور اس میں موسٹلی ہمارے پاس پلاسٹک بیگز ہیں اینڈ دیٹس وائی دا پلاسٹک بیگز آر بینڈ ان موسٹ آف دا countries of the world except Pakistan. Still we are using plastic bags. But I was happy to listen کہ ابھی امتیاز والوں نے بھی پلاسٹک بیگس ختم کر دیے ہیں and now they are moved towards the cloth bags جو فیبرک بیگز ہوتے ہیں ان کی طرف. اچھا اب اس میں ایک اور چیز ہے. بیسکلی ابھی ہم ان فیکٹرز کی بات کرتے ہیں جو ابھی تک انڈر پروسیس ہیں. اس میں ایک تو ہمارے پاس ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہم نے اچیو بھی نہیں کیا. اس میں ہمارے پاس ایک ہے کہ وی ہیو ٹو کنزرو ایٹ لیسٹ 10% آف دا کوسٹ لینڈ مرین ایریاز. ہم نے وہی فگر ہے 8 to 10 جو کہ ہم نے ابھی تک صرف کنزرو کی ہے مرین ایریا اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری لیس فگر اف یو ٹاک اباؤٹ دا اوشنس. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے مرین پولیوشن کو بھی روکا ہے بٹ دس کوانٹٹی از آلسو ویری ریڈیوز. بہت ہی کم نمبر میں ہے یہ کوانٹٹی. اچھا اس کے بعد ایک اور اس میں چیز یہ آتی ہے کہ ایک اس میں ایک ایسا بھی ایریا ہے جس پہ ابھی تک کام ہی نہیں ہوا. میں نے آپ سے جس کا کہا تھا جس کا ہمیں انسفیشینٹ ڈیٹا ہے, ہمیں اس کا ڈیٹا ابھی تک ریسیو نہیں ہوا. وہ ہمارے پاس ہے کہ انکریز دا اکنامک بینیفٹس ٹو اسمال آئلینڈس, ڈیولپنگ اسٹیٹس اینڈ لیسٹ ڈیولپ کنٹریز فرام دا سسٹینیبل ریسورسز آف دا مرین ریسورسز. میں ایکچولی ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی تو مجھے اس میں نے دیکھا کہ بیسکلی ہمارے جو G8 کنٹریز آتے ہیں دے بیسکلی ڈزنٹ وانٹ ٹو ورک آن SDG 14. وہ کام نہیں کرنا چاہتے اس کے اوپر کیونکہ اس میں ان کو بیسکلی بینیفٹ بہت ہی زیادہ ہے. اور آئی واز شاکڈ کہ صرف یہی وہ SDG ہے جس پہ بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہے. اور اس کی ابھی تک جو بھی ہماری سسٹینیبلٹی ہمارا گول تھا جو کہ 2030 میں اچیو ہونا تھا وہ ابھی تک بہت ہی آپ سمجھ لیں صرف 30% ہمارا گول وہ اچیو ہوا ہے اور اسٹل اٹ از انڈر اچیو, مطلب ابھی تک وہ نہیں ہوا ہے. سو بیسکلی اگر میں اس گول کو کنیکٹ کروں ہمارے SDG 2 کے ساتھ جس میں کہ زیرو ہنگر ہے, کیونکہ اگر ہم نے بہت زیادہ اوور فشنگ کو روکا تو ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی. زیرو ہنگر اوکے. اگر میں SDG 13 کی طرف بات کروں کلائمیٹیکل ایکشن, فلڈز آ گئے ہیں اور آپ یہ سمجھ لیں گلیشیئرز آر میلٹنگ. ایون وی کین سی دا کلائمیٹ آف کراچی ایز ویل. سپٹمبر بہت گرم ہوتا تھا کسی زمانے میں, اکتوبر ایز ویل, بٹ یو کین سی ابھی اکتوبر آ گیا ہے اور ویدر ویسا ہارش نہیں ہے جو کراچی والوں کے لیے ہوتا تھا. تو کلائمیٹیکل چینجز آ رہے ہیں بہت زیادہ. اور SDG 14 یہ تینوں گولز آپس میں بہت زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور اس میں ایک بیسکلی بات میں آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گی. یہاں پر ایک بلو بایو اکنامی ہے اور بلو بایو اکنامی بیسکلی کوئی ٹرینڈ نہیں ہے بلکہ اٹس اے گلوبل شفٹ ان ہاؤ وی تھنک اباؤٹ دی ریسورسز, سسٹینیبلٹی اینڈ گروتھ. ٹھیک ہے. یہ ایک NGOs کے نام سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پہ لوگ مل کے کام کرتے ہیں جس میں وہ ریسورسز کی بات کرتے ہیں, سسٹینیبلٹی کی اور گروتھ کی. مگر انفارچونیٹلی the people usually are not so much indulged to achieve this goal as on a serious note. اب ہمارا اس میں کیا کام ہو سکتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو پلاسٹک کنزپشن روکنی ہے. اس میں بہت سارے لوگوں نے پلاسٹک کنزپشن روک بھی دیا, بہت ساری کنٹریز ہیں ایز آئی ٹولڈ یو بیفور. اچھا یو سپورٹ دا سسٹینیبل سی فوڈ چوائسیز. سی فوڈ چوائسیز کا آپ کو روکنا ہوگا بیکاز اف یو ول ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ اٹ تو پھر اوور فشنگ ہوگی. You have to support the sustainable you have to learn more about the marine conservation effort. آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ ایسا کیا ایفرٹس کر سکتے ہیں جس میں آپ مرین لائف کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں سروائیو کرنے کے لیے, ایک سیف ہیبیٹیٹ بنانے کے لیے. اینڈ وی ہیو ٹو ایڈوکیٹ دا اسٹرانگر پالیسیز اگینسٹ دا مرین پولیوشن. یہ ہمیں ایڈوکیٹ کرنی ہوں گی بینگ اے سٹیزنز, بینگ دا کمیونٹی چینجرز, اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا. تو these were all about from my side about the SDG 14. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ سب چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں بیکاز آف دا کلائمیٹیکل ایکشن اینڈ زیرو ہنگر. یس میم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا میں نے کنیکٹ کر دیا تھا. I've done that in the last part, but still life below water. You talked about life below water. Yes, life below water, SDG 14. In the glorious Quran Allah says کہ یہ پانی جو ہے ہمیں تمہیں دیا ہے تاکہ, اور بہت جگہوں پہ ہے یہ, تاکہ تم اس میں سے گوشت نکال کر کھاؤ اور اس میں سے ایسی چیزیں نکالو جن سے زیورات بنتے ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے اوپر تمہارے جہاز چلتے ہیں, یعنی سواری کی چیزیں چلتی ہیں. جہاز تو ظاہر ہے کہ بوٹ کا, جیسے نوح علیہ السلام کی بوٹ تھی تو اس طرح بوٹ کا تھا. تو گوشت بھی کھاؤ اور سجاوٹ بھی کرو. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, our intervention into these things
and careless approach towards the environment. Careless approach. I feel so sorry about it that whenever I see a car is moving right in front of my car and a hand comes out of the window and throws the litter on the road. The road. Exactly. This is such, heartbreaking thing. People, they never think that what are we doing for others. यहाँ पे एक हदीस शरीफ आ जाती है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, treat people the way you like to be treated. लोगों के साथ वही करो जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे साथ किया जाए. इसमें हमारे एटीट्यूड्स भी आ जाते हैं, हमारी टोन आ जाती है, हमारी बातचीत आ जाती है, और हमारे ये भी है, हम चाहते हैं हमें साफ सुथरी जगह मिले, एंड वी मेक प्लेसेस डर्टी. Since I remained a teacher, I'm giving you a real example, the real life example, and a teacher can give the examples for convincing others. मैं अपने बच्चों के साथ जब ये छोटे थे उनको सिखाने के लिए भी, खुद अपने लिए भी हम पार्क में जाते थे और जाके वहाँ क्लीनिंग किया करते थे. Not for showing off, but giving lesson to people that we need to do these things. My children, they were not allowed to throw anything in the car or outside of the car. There was a shopper in the car hanging around. अब तो बहुत सारे hack आ गए. How can we make them hanging here and there? My children, mashallah, they are of age of few people. I am a granny also. Alhamdulillah. My daughter was the other day, she was telling me that, Amma, I sound like you in the car. And my children also keep each and everything in that shopper that you're in. My purse is all full with that. We need to train our children like that. हम कहेंगे एक मेरे टॉफी के रैपर फेंकने से क्या होता है, but if 700 people they think like that, 700 rappers all around, हम शायद उसमें दफन हो जाए. पानी के साथ भी हम यही कर रहे हैं कि we throw each and everything in the waters without thinking that where is it going. And I'm so depressed about the Muslims. I'm so sorry. Being a Muslim, I feel bad about it. That the people, those who are non-Muslims, they are doing these things. They collect the trash on the spot wherever it is. They have the ships to collect the trash from the the seas and oceans. See that what are we doing? Eventually, each and everything is going into the oceans. Into the oceans. आप बात कर रही थी चीज़ों की कमी की, बिल्कुल बरकत का ख़त्म हो जाती तो चीज़ें उतनी हों भी तभी भी उतनी नहीं रहती, बरकत ख़त्म हो जाती. The other thing, but the water, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि पानी जो है हमने मिक़दार से पैदा किया है. It's a given quantity that Allah has made. Recycling उसकी होती रहती है, remaking होती रहती है through the water cycle, and that is also mentioned in the glorious Quran in 2 places. As a student of Quran, I read 2 places, और भी जो कोई आलिम होंगे वो ज़्यादा बता सकते हैं कि पूरा प्रोसेस बताया है कि किस तरह पानी जो है वो हवा में जाता है और बादलें उस पानी को उठाए फिरते हैं और फिर जहाँ कहीं अल्लाह का इज़्न मशीयत होती है वहाँ बरसा देती है. Why are we having cloud bursts nowadays? Why are we having these bursting of glaciers and all? Because of our intervention, human intervention. And I assure you, it might be depressing for you people also, कि अगर हम सारे इंसान ख़त्म हो जाएं ज़मीन पे से, अल्लाह ताला की सरज़मीन अपने जो अल्लाह ताला ने जिस तरह उसको बनाया है और चलाया है हमसे पहले भी, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी, वैसी चलती रहेगी. शायद ज़्यादा बेहतर चले, शायद ज़्यादा बेहतर चले हमसे. ये हमारा इंटरवेंशन है, हमारी केयरलेसनेस है, हमारी ये SDG गोल्स को सामने नहीं रखना है, सस्टेनेबल नहीं होना है. हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं? दिस इज़ व्हाट वी नीड टू गो फॉर. हम क्या कर रहे हैं? वो जापानीज जो है वो दे आर डूइंग ऑल द एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने एक कमरे में
पौधे रखे और एक दूसरे कमरे में रखे और कहा कि एक में जाके अच्छी अच्छी बातें करो पौधों से, दूसरे में कहा बुरी बुरी बातें करो उनसे. इट्स अ जापानीज रिसर्च, द रिसर्च आर्टिकल आई हैव रेड. उन्होंने कहा कि जाके कीजिए, जो इनको से अच्छी बातें की गई थी वो पौधे, उन पौधों की ग्रोथ और कला वाज यू नो वेरी गुड एज कंपेयर टू द अदर वन. आप सोचें, किंग सोलोमन आइलैंड एक है जिसमें मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाया करती थी व्हेन आई वाज अ टीचर तो खैर अभी भी हूँ. तो उसमें ये था कि अगर वो किसी दरख्त को काटना चाहते थे तो दे यूज्ड टू यू नो से बैड वर्ड्स टू दैट ट्री. Exactly. कर्स कर वो नहीं उसको काटते थे. दे वर नॉट यूजिंग एक्स और एनी अदर यू नो सॉ. वो उसको बुरा भला कहते थे और वो चंद महीनों में सूख जाता था. And I tried it. Girls, I tried it. मैं जिस घर में भी रहती हूँ उसमें मेरे गेट के बिल्कुल डोर के पास, जो बाहर वाला गेट है उसके पास एक छोटा सा बैनियन ट्री था, पीपल का दरख्त जो था ना. मैंने कहा चलो इस पे ट्राई करते हैं. आई टोल्ड माई चिल्ड्रन, मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन भी मेरे बड़े सुनते हैं मेरी बात और उनको मैं लगा के रखती हूँ गार्डनिंग में, उन सारी चीज़ों में, और स्पेशली द एनवायरमेंटल यू नो इश्यूज़ में. तो मैंने कहा कि आप सब इसके साथ आके, इसके बाद आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं, बहुत ग्रीन होके हमें बहुत अच्छा सा शेड दीजिएगा. और इस तरह करके हर कोई आते जाते उसको कहता रहे. कैन यू थिंक दैट विद इन 2 years वो एक बड़ा सा दरख्त बन गया है. अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्क. तो ये जापानीज हमें बता रहे हैं, लेकिन हमारा दीन तो हमें पहले बता चुका है कि आपने टू दिस एक्सट्रीम डियर, टू दिस एक्सट्रीम कि कहा है अगर तुम्हारे हाथ में एक शाख है, क़यामत कायम हो चुकी है तो उसको बो दो. उस वक्त क्या होगा? सारी ज़मीन तो लपेट कर कुरान और हदीस के हवाले से वो लपेट दी जाएगी, सपाट कर दी जाएगी. लेकिन कहा बो दो, ये आखिरी अमल तुम्हारा जो होगा. जो दरख्त तुम लगाते हो, हदीस शरीफ है उसको आसान करके बताती हूँ कि जो दरख्त तुम लगाते हो उससे कोई परिंदा खाता है, कोई जानवर खाता है, कोई इंसान शेड में बैठता है, कोई उसका फल खाता है. ये सब सदका जारिया है, ये सदका है तुम्हारी तरफ से. इट्स अ चैरिटी. हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? व्हेन ऑन द यूनिवर्सिटी रोड, मैं वहाँ यूनिवर्सिटी रोड पे रहती हूँ, जब ये इसको दरख्तों को काट रहे थे तो आई टोल्ड माई हस्बैंड, मैंने कहा मेरा दिल करता है मैं जाके इन दरख्तों से लिपट के उनसे कहूँ कि हम नहीं हैं, इस अमल में हम नहीं हैं. और माय हस्बैंड यूज्ड टू से कि आप तो बड़ी अजीब बातें करती हैं. मैंने कहा नहीं, हम एक दफ़ा बता दें उसको. मैं आते जाते बोलती थी, चूँकि ये दरख्त और परिंदे और ये सारी चीज़ें जो है सुनते हैं और कहते हैं. ये चीज़ भी हदीस शरीफ में है कि जो इल्म के रास्ते में निकलता है तो उसके लिए पत्थर, दरख्त और समंदर की मछलियाँ और हवा में उड़ने वाले परिंदे तक दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से कामयाब कर दीन के इल्म के रास्ते में जो लगता है. तो यकीनन वो बोलते हैं, अपनी ज़बान में बोलते हैं, हमें उसका शऊर नहीं. तो ज़रूर उनसे कहना चाहिए हम नहीं कर रहे ये इंतहाई इनसेन पीपल, दे आर डूइंग इट. नो पॉलिटिकल इश्यूज, नो ऑफेंसिव, डोंट बी ऑफेंसिव फॉर दैट. और मैंने कहा था कि अर्शद साहब, ये मैं हस्बैंड मैंने कहा ये जो आसपास फ्लैट्स हैं ये नाक पकड़ के रोएंगे अगर ये इन दरख्तों को काटने से ना रोका इन्होंने. वी डोंट नीड दीज बसेस, वी डोंट नीड देम. एग्जैक्टली. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. मगर नो अभी तो कुछ भी नहीं चला है, सारा धूल मिट्टी है ऑन यूनिवर्सिटी रोड. माइट बी यू नेवर नो अबाउट दैट. हम तो मोहनजोदड़ो से भी बुरे हालात में रह रहे हैं. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. इट नो पॉलिटिकल ऑफेंस. आई एम टेलिंग यू, मैं दरख्तों की बात कर रही हूँ, मैं सब्जे की बात कर रही हूँ. पेवमेंट, वाई इंजेक्शन वेल मैंने अपने लॉन में बनवाया है. मैंने कहा इसमें डाले वजू का पानी पर कपड़े, वो जो मैं दाल चावल धोती हूँ उसका पानी जमा करके मैं अपने मेट को, अपनी हेल्पर जो उसको ट्रेन किया हुआ है कि जाके आप ये बाहर डाल कर आइए. क्या हम ये नहीं कर सकते? अपने लेवल पर तो कर सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी नहीं करते. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. नॉट एवरी टाइम, मगर कभी कभी तो कर लिया कर. तो ये हमारा हो गया कि लाइफ बिलो वाटर. हमें ना वो जब ओवर फिशिंग की बात कर रही थी, अल्लाह ताला फरमाते कि इसमें से गोश्त खाओ, तो तमाम चीज़ें हलाल हैं मरीन लाइफ की. अब आप तबीयत की वजह से ना खाते हो तो दूसरी बात है कि हम क्रैब्स नहीं खाते. लेकिन अब मैं समझती हूँ कि क़यामत से पहले शायद कोई ऐसा वक्त आएगा कि हम क्रैब भी खा लेंगे. अभी गज़ा के लोग घास पात खा रहे हैं ना, और शैब अबी तालिब में लोगों ने खाया था ना, चमड़ा उबाल के उसका पानी पिया था ना.
تو الماز اللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم پہ کبھی ایسا وقت نہ ڈالے، لیکن یہ ہوگا اگر ہم نے ان ایس ڈی جی گولز کو اسی طرح نہیں لیا جیسا کہ دیا جا رہا ہے، پڑھائیں بھی اور اس کو انٹیگریٹ بھی کریں اپنے دین اسلام کے ساتھ. اور لائف آن لینڈ بھی اسی میں تقریباً میں نے کور کر لیا ہے کہ نیچرل ریسورسز کو پریزرو کرنا، دیٹ از آر فنڈامنٹل رسپانسبلٹی. مسلمانوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ریسورسز کو سیو کریں. ہم جا کے اس کو نہیں پہنچائیں گے، لیکن جب اگر ہم یہاں پہ سیو کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ پہنچے گا. ایکسیسو یوز آف اینی تھنگ از ناٹ ابو، ہماری ماڈریشن میں اس کے اندر آ جائے گا یہ پوائنٹ جو ہم اس وقت اس پر بات کر لیں گے. تو ہماری یہ ہمارے یہ پوائنٹس ہو گئے کہ 14 اور 15 کہ لائف بلو واٹر اینڈ لائف آن لینڈ، اس کی بھی ہم نے حفاظت کرنی ہے. جانوروں کی بھی، وہ بھی اس ایکو سسٹم کا بگ پکچر کا حصہ ہے جو کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری آسانی کے لیے ہمارے لیے بنائے. جزاک اللہ خیر. Assalamu alaikum everyone, and always very nice to listen to Ma'am Nahid, or thank you so much for coming to as a guest speaker کہ آپ آئیں اور آپ نے ہماری بات کو کنسیڈر کرا اور اپنے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور آڈینس کے لیے. And we really get a very thoughtful insights from your side. جو لائف آن لینڈ پہ آلریڈی آپ نے بہت سی بات کر دی. اچھا، میں لائف آن واٹر پہ مجھے ایک چیز سے یاد آئی، جیسے آپ نے بھی کہا کہ کچھ وقت آئے گا شاید ہم کریبس کھانے لگیں. تو میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سمندر اللہ کی ایسی نعمت ہے جس میں جیسے روما نے بھی کہا کہ صرف بہت تھوڑا سا ایریا، تو اونلی 200 کلومیٹر کی جو بیلٹ ہوتی ہے دیٹ از دا پروڈکٹیو بیلٹ. جو کچھ بھی ہماری مطلب مرین لائف ہے، جتنی لائف ایگزسٹ کرتی ہے مرین کی، وہ صرف 200 کلومیٹر جو ایریا ہوتا ہے سمندر کا ان ڈیپ سائڈ پر، صرف اس کے اندر آپ کی مرین لائف ایگزسٹ کرتی ہے. آئدر اٹس اس اے کو سی ویڈ، کانٹیننٹل آئدر شیلف اٹس کہتے اے ہیں. سی اینیمل جی، اور واٹ اس ایور. کا جی جی جیوگرافیکل جی ٹرم اس کو ایگزیکٹلی، کانٹیننٹل شیلف کہتے ہیں. بٹ اے بائے بہت کانٹیننٹل وائڈ شیلف ہے، ایسے. زون زیادہ ہے. تو اٹ از سائز اونلی بھی زیادہ 200 ہے. کلومیٹر آف دا ایریا، اور ہم وہ 200 کلومیٹر ایریا کو ہی کنٹامینیٹڈ کر رہے ہیں سب سے زیادہ. چاہے ہم ٹیریسٹریل پولوشن یا ہم جو ہماری مرین مرین پولوشن، پولوشن. یا ان آل دا ویز ہم اس کو جو ہے وہ، کیونکہ ہم ساحلوں پہ پکنک کے لیے جاتے ہیں اور سارا گاربیج اینڈ ایوری تھنگ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ سمندر میں ڈال کے آئیں، کیونکہ سمندر میں تو کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی چلا جائے. یہ ہماری تھاٹ ہے کہ کچھ بھی چلا جائے، لیکن اس سے مرین لائف بہت بری طرح افیکٹ ہو رہی ہے. ون ادر تھنگ وچ آئی ایم گوئنگ ٹو سے اینڈ شیئر اوور ہیئر، obviously لوگ جانتے ہوں گے، لیکن ایز اے مرین سائنٹسٹ آئی نو دس تھنگ ویری ویل کہ جو ہماری سی ویڈز ہوتے ہیں بیسیکلی دے آر ایٹیبلس اینڈ دے یوزڈ ان میڈیسنز ایز ویل. تو جو خاص طور پہ اس میں خاص طور پہ الوا ایک کلوروفائٹر سے بلانگ کرتا ہے وائلن، اینڈ دے آر یوزنگ ٹو میک پکوڑاز ان جاپان ان چائنا. پیپل یوز ٹو ایٹ، جیسے ہم یہاں پالک کے پکوڑے کھاتے ہیں تو وہاں الوا کے پکوڑے کھائے جاتے ہیں. اینڈ دے آر ویری رچ ان پروٹین، ویری رچ ان پروٹین، کہ جتنا پروٹین ہمارے پاس فش میں مطلب لائک ہماری چکن میں یا میٹ میں نہیں ہوتا، اس سے زیادہ پروٹین الوا کے اندر موجود. So they are very beneficial in a nutritional way as well. میں نے صرف ایک پلانٹ کی سی ویڈ کی ایگزامپل دی ہے جو کہ مرین الگے کہلاتے ہیں. بیسیکلی اس طرح کے لاٹس آف ہیں جن کی میڈیسنل سائڈ، ایٹیبل سائڈس، لائک ہمارے جس طرح فرائڈ رائس بنتے ہیں تو ان کے اندر ہی یوز ہوتے ہیں. لاٹس آف تھنگس، مطلب باقاعدہ اس کی سیلیڈ، سیزرز، لاٹس آف things are made. So I just added this thing in the point that as ma'am said کہ جو ہمارے کریبس ہیں وہ بھی ہم نہیں کھا رہے، لیکن بہت سارے لوگ لابسٹر، کریبس اینڈ ایوری تھنگ دے ایٹ اینڈ دے لو ٹو ایٹ، دے لو ٹو ایٹ، دے لو ٹو ایٹ. اینڈ سو یہ تو ایک ہماری رائٹس میں میٹ والی سائڈ آ جاتی ہے. تو پلانٹس بھی جو ہیں ایٹیبل ہیں جو ہمارے سمندر. اچھا، لائف آن لینڈ، آئی ہیو ٹو چوز دا SDG 15 دیٹ از اے لائف آن لینڈ. اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو جو بیسک تھنگ ہے وچ وی ہیو ٹو ڈو از اباؤٹ دیٹ SDG is to protect, restore our ecosystem, land ecosystem. So land ecosystem کو ریسٹور کرنا ہے، اسے پروٹیکٹ کرنا ہے. These are the two main things in our life on land. جو ہمیں اپنی زندگی جو ہماری زمین کے اوپر ہے اس کو بچانا ہے. بہت سارے ہیزرڈز ہیں ہم خود ہی کریٹ کر رہے ہیں. اگر لائف ہم نے سمپل رکھی ہوتی جیسے پہلے تھی
تو چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں. ہم نے خود اس کو ڈیفیکلٹ کر دیا. We made it difficult. ٹھیک ہے بہت سارے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے فائدے ہیں لیکن وہیں کونس بھی ہیں, وہیں نقصانات بھی ہیں. اور پھر کنٹرول, ہم نے اس کا بیلنس نہیں رکھا. نہیں اگر ہم نے بیلنس کریٹ کیا ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو میزان کے اوپر دنیا قائم کری, تو اگر ہم نے ایک میزان رکھا ہوتا, ایک بیلنس رکھا ہوتا, تو شاید تھنگس بہت رائٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہیں. بٹ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے وہ بیلنس کھو دیا. اگر ہم ٹیکنالوجی کا یوز اچھے طریقے سے کرتے, ہم اپنی سائنس کا یوز بہت اچھے طریقے سے کرتے, تو تھنگز آر ڈفرینٹ. یہ ہماری غلطی ہے. ایک میں اس کی مثال سے بس دوں گی. وین وی آر چلڈرن, جب ہم بچے تھے تو وی یوز ٹو ٹوک آئٹمس فرام بیکری, اور موسٹلی ہم ہوم میڈ چیزیں کھاتے تھے. ہوم میڈ. We are not used to take in instant food. میرے خیال سے میں چھوٹی تھی, I was like in grade 4 or 5 at that time. میگی نوڈلز آئے تھے فرسٹ ٹائم, اینڈ وہ اسکولوں میں فری ڈسٹریبیوٹ ہوئے تھے, ہمیں ملے تھے فری میں. اینڈ دین آفٹر دیٹ ابھی جو دور آ گیا ہے, آئی تھنک ہم ہر چیز پہ پیکٹ پہ چلے گئے. ہم یہ نہیں پڑھ رہے اس پیکٹ پہ کیا لکھا ہے. کمپنی ہم سے جھوٹ نہیں بول رہی, وہ اس پہ لکھ رہی ہے کہ دے ہیو پرزرویٹو, دے ہیو کیمیکلز. ہم جوس گھر میں بچے کو بنا کے فریش نہیں دے رہے, ہم پیکٹ کا یا ہم کمپنی کا پریفر کریں, حالانکہ اس میں پرزرویٹو ہے. آپ کون سا جوس بنا کے 6 مہینے تک رکھ سکتے ہیں؟ شیلف لائف اس کی ہو سکتی ہے 6 مہینے تک؟ نہیں ہو سکتی. obviously ایک دن کے بعد بھی اگر آپ نے فریش جوس بنایا تو آپ نہیں پی سکتے. بہت ہوگا چلے آپ نے فریزر میں چلڈ بھی کر دیا تو بھی ون ڈے کے بعد اس کی عجیب کنڈیشن ہو جاتی ہے. یو کانٹ ایبل ٹو ڈرنک اٹ. تو ہاؤ آپ نے ایسے کہ اب میں کوئی کمپنی کا نام نہیں کہہ رہی, یا میں کسی کمپنی کے خلاف نہیں بول رہی, لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ وی ہیو ٹو تھنک. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ بایو ہیزرڈز ہیں سارے, اور جس سے ہم اپنی پوری بایو ڈائیورسٹی, پورے ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں ان آل دی ویز. سو اب دوسری امپورٹنٹ چیز کہ ہم ویسٹ, جتنا بھی ہم ویسٹ مینجمنٹ کی طرف ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں. اچھا خاصا ایریا دیکھتے دیکھتے وہ پورا ایک کچرا خانہ بن جاتا ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کب اچانک جو ہے اس ایریا میں کچرا جو ہے وہ ڈلنا شروع ہوا, اور کب وہ ایک باقاعدہ پورا ایک گاربیج کی پلیس بن گئی اچھی خاصی جگہ. تو یہ کون ہے ذمہ, ہو ول بی ریسپانسبل؟ یہ سیوک سینس کس کو سکھانا, یہ سیوک سینس کس کو اپنے بچوں کو ٹریٹ کرنا, کس کو بتانا ہے؟ ڈو پریکٹس دیز تھنگس فرام چائلڈہڈ. اپنے بچوں کو اپنے گھر جو بھی, کیونکہ ایک قرآن کی آیت ہے نا کہ آپ کو اپنی رعایا کے لیے جواب دینا ہے. ہر بندے کی ایک رعایا ہے, اس کو اس کے لیے جواب دہ ہونا. اگر ایک ماں بھی ہے, اس کی رعایا اس کی اولاد ہے, شی ہیز ٹو آنسر فار دیٹ. اچھا, دیٹ اسی آئی نو طریقے سے اگر ہم فار حدیث, ٹیچر ہیں, اسما, دیٹ آئی نو فار سوری حدیث, کلکم, وہ حدیث شریف ہے کہ کلکم رعیت و کلکم مسئولہ رعیہ, یعنی ہر شخص اپنے اس پر ریت پر, اپنے سبجیکٹس پر, اپنے لوگوں پر حکمران ہے, اور اس کو اس کا جواب دینا. اس کی بہت ایک سیریز میں ان جسٹس میں یہ وہ کیا تھا, نوٹ کیا تھا کہ ایک سیریز آف حدیث آر دیر دیٹ دے آر سیئنگ کہ جو 10 لوگوں پہ حکمران ہے, اس نے اگر عدل نہیں کیا تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. عورت اپنے گھر کی اور اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کے پیسوں کی نگہبان ہے, اس کو اس سے اس کا جواب لیا جائے گا. یعنی ہر کسی کو ہر جگہ. اور آپ بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں کہ when the 20 children are in my classroom, I am responsible for training them for all these things. If I'm a principal اور میرے اسکول میں 735 بچہ تھا, تو ان 735 کی میں ذمہ دار ہوں along with the teachers کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں. اور میں ہمیشہ ٹریننگ کے ٹائم پہ میں ہمیشہ یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم وہ 30 یا 735 بچے نہیں ہیں, وہ آگے کے 735 خاندان ہیں. وہ 30 جو ہے وہ خاندان ہیں جو آگے فیملیز بنیں گے. تو ہم آگے تک کے لیے وہی بات ہے کہ اگر اس وقت ان کو کچھ اچھا سکھا دیا, وہ ساری زندگی کے لیے شاید ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے, بٹ سیم پیرلل وے میں عذاب جاریہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو کچھ بھی بولتے ہیں, بالکل کچھ بھی بولتے ہوئے کرتے ہوئے اپنے ایکٹ کے لیے یو ہیو ٹو بی آنسرڈ ان فرنٹ آف اللہ. اسی لیے شاید ٹیچرز کا سب سے خطرناک حساب کتاب ہوگا, کیونکہ 3 لوگ ہیں نا جن کا سب سے خطرناک حساب ہوگا, وہ حکمران ہیں اور علماء ہیں اور استاد ہیں. میں یہاں پہ ایڈ کر دوں آپ کو کہ قولوا ما لا تفعلون آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے.
تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ علماء کرام ہیں جو وہ باتیں کہتے تھے جو یہ خود عمل نہیں کرتے تھے یا ان کو ٹھیک سے پتہ نہیں تھا. علماء سو جن کو کہا جاتا ہے کہ they don't know about the authenticity of the thing, اور وہ بولتے تھے. یا پھر یہ وہ لوگ بھی تھے، اس میں معراج کے معاملات آپ پڑھیے گا احادیث کی کتاب میں تو آپ کو مل جائے گا کہ وہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹ جائے. تو مجھے تو اتنا ڈر لگا، میں نے کہا پھر we need to watch our words. پھر سورہ قوف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 18 میں کہ تمہارے منہ سے ایک لفظ نہیں گرتا کہ اسے لکھنے والا بیٹا. ہم جو 3 یہاں پہ بات کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے ریکارڈنگ، وہ یہ سارے الفاظ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سب ہمارے لکھے جا رہے ہیں. اب ہم چاہیں تو اس کو لکھوا دیں، ہم چاہیں تو اس کو لکھوا دیں، رائٹ ہینڈ والے کو لکھوا دیں یا لیفٹ ہینڈ والے کو. کتنی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ہمارے اندر. جی کنٹینیو. بالکل. سو بالکل یہی چیز ہے میم کہ بس یہی میں ایڈ کرنا چاہتی تھی یہاں پہ کہ لائف آن لینڈ میں تو ایکو سسٹم یا یہ ساری ٹرمز ایسی ہیں کہ جس کو سمجھانے کی نیڈ نہیں ہے. اس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا مقصد اتنا ہے کہ بس جی وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ آور انوائرمنٹ، وی نیڈ ٹو ریسٹور اوور انوائرمنٹ. جو بگاڑ دیا ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، جتنا نہیں بگڑا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں. ان سمپل ورڈز. And now I think so it's about SDG 17, which is Roma has to present. No, I think SDG 16 is peace, just and strong institution, but unfortunately Mariam cannot. I think Mariam already did that. Already did that. She did it. So ma'am. Mariam already did that, no? With 13. Okay, so ma'am, Nagit, you can share your insights for goal 16. جی اب اس میں جو 17 جو آپ کا ہے وہ ہے پارٹنرشپ فار دا گولز. جو ابھی اسما نے جو آخری باتیں کی ہیں وہ بالکل یہی ہیں. دیز آر آل سیم کہ ہم اس فوڈ چین کو، ہم اس ایکو سسٹم کو، اس کے لیے آپ کے پاس نالج ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے تو دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور اف اٹ از ہارمفل فار می تو دوسروں کے لیے بھی تو ہارمفل ہے نا. اور اس کو میں پھر بالکل نچلے لیول پر لے کر جاتی ہوں کہ راستے سے شیشے کا ٹکڑا ہٹا دینا صدقہ ہے. شیشے کا ٹکڑا ہٹا دینا. میں اس سے ہرٹ نہیں ہوئی لیکن کسی اور نے. مجھے معلوم ہے کہ ایک انڈین ڈاکٹر تھے جو اپنے ڈاکٹر مسلمان دوست کے ساتھ جا رہے تھے تو انہوں نے بیچ کے راستے میں سے پتھر ہٹایا. گاڑی روک کر گئے اور جا کے پتھر ہٹائے. واپس آ کے وہ جو ہندو ڈاکٹر تھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس سے نہ تمہیں کوئی، تم تو آرام سے گاڑی سائڈ سے نکال کے لے جا سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں یہ نا ہمارے مسلمان ہونے کی ایسے ہمارا یہ فرض ہے. اب دیکھیے ٹک اٹ ایز اے رسپانسبلٹی. اور اس کا کیا ہوا، یہی ہم کہتے ہیں کہ وی آر دا رول ماڈل تو لوگ انسپائر ہوں گے، ضرور ہوں گے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ کس نے بتایا ہے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انڈیا کے نان مسلمس ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور پریز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے دوسرے نان مسلم بھی کرتے ہیں. مائیکل ہارٹ ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنے 100 جو پیپل ہے اس میں اس نے نمبر 1 پہ رکھا تھا. ہی ہمسیلف واز اے کرسچن and he gave very good reasons for that. تو ہمیں تو ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کرنا چاہیے. انگریز تو سب کام کر رہے ہیں. that we have to go for. تو آج سے ہم سب یہ وعدہ کریں گے اپنے آپ سے کہ ہمارا ان گولز کو in true sense integrating with دین اسلام, integrating with Islamic Sharia. Sharia is a heavy word for you people. مگر شریعہ کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ. کسی بھی چیز پہ چلنے کا. وہ دین کا مطلب دین اسلام ہے. دین کا مطلب طریقہ بھی ہوتا ہے. the way of life, rituals and dogma and everything should be integrated with دین اسلام. اور ہم جو کچھ یہ پڑھا رہے ہیں، جو اسٹیم اور اسٹیم کی بات ہو رہی تھی، تو واقعی میں ان چیزوں کو ہم نے اس کے ساتھ پڑھانا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جس ادارے میں تھی، میں نام نہیں لوں گی، آپ لوگ بار بار چیزوں کے نام لے رہے ہیں، نہیں لینا چاہیے. وی نیور نو کہ لوگوں کو صحیح لگتا ہے یا نہیں لگتا. اور خواہ ان کی پروموشن ہو رہی ہے جو آپ نام لے رہے ہیں چیزوں کے، تو اور ہمیں پیسے بھی کوئی نہیں مل رہے پروموشن سینٹیمنٹس نہیں ہائٹ ہونا چاہیے نہ، یہ مقصد ہے. وہ ایک جنرلی بالکل ایک چیز ہوتی ہے کہ اوور آل جو بھی چیز پیکٹ میں ہے اس کے اندر پریزرویٹو ہے، وہ پریزرویٹو ہے. تو ہماری ماؤں نے محنت کی ہے نا. اینڈ آئی ایم آلسو این اولڈ اسکول پرسن. تو ابھی بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ نگیٹس اور برگر پیٹی اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا گھر پہ بنائی جائیں، سموسے اور وہ ساری چیزیں وہ سب گھر پہ بنائے جائیں. ہاں ایمرجنسی میں لیا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. کبھی فار فن بھی آدمی لے سکتا ہے، کبھی تھک گئے ہیں تبھی بھی کر سکتے ہیں. لیکن مجھے ایک ہم نے ریگولر پریکٹس بنا رکھی ہے. اس سے آپ سوچیے ڈرائی ٹریش.
मैंने جب یہ انوائرمنٹل اسٹڈیز کی ذرا میں ٹیچر بھی رہی ہوں, مجھے یہ چیزیں پتہ چلی تو میں نے ڈرائی ٹریش کو ریڈیوس کرنا, ریڈیوس, ری یوز, ریسائیکل, یہ ہمارے دین کا بنیادی نقطہ ہے. جب میں نے پڑھا سورہ بقرہ میں ہم امت وسط ہیں, امت وسط مینس نیشن وچ از ان دا سینٹر. جب اس وسط کے معنی کھولے تو پتہ چلا کہ ماڈریشن ان لائف. اب آج کل منیملائزیشن کا اتنا زور ہے, آپ لوگوں نے یقیناً سنا ہوگا منیملائزیشن, کم سے کم ہمارا دین پہلے سے کہتا ہے, اس کو اختیاری فقر کہا جاتا ہے کہ آپ کم سے کم میں اپنا ہو گزارا. ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی مجھے یہ حدیث میرے سامنے آئی ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کم استعمال کیا چیزوں کو, سادہ زندگی کر لی, اس کو اللہ تعالیٰ ایلیویٹ اسراف سے کرے گا, بچنا. اس کو اللہ اسراف تعالیٰ سے. ایلیویٹ کرے گا. جی, اب اسراف جو ہے, اچھا دوسرے سیکنڈ پہ دوسرا پول کا دوسرا اینڈ ہے بخل, بینگ مائزر, وہ بھی منع کیا ہے, اور اسراف بھی, یعنی امت وسط, ماڈریشن ان لائف, بیلنس اینڈ ماڈریشن ان لائف. ہر چیز میں ہم نے درمیان میں رہنا ہے. کیوں ہم سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اس میں آخری آیت کیا ہے؟ 2 نیشنز کا تذکرہ ہے نا, کہ افراط اور تفریط. ڈونٹ بی مائزر اینڈ ڈونٹ بی اسپینڈتھرفٹ, ان دا سینس کہ آپ نے اسراف کیا. ان دونوں چیزوں سے جب ہم بچیں گے تو آپ کی جو ایس ڈی جی گولز ہیں, جس کی پارٹنرشپ بھی ہو جائے گی, اور ساتھ اس کے جو بیلنس اینڈ ماڈریشن ہے. اور اس میں میں جب اس کو کنیکٹ کر رہی تھی تو میں یہی دیکھ رہی تھی, اس میں آ جاتی ہے آپ کی انڈسٹری کا, انوینشنز کا, انفراسٹرکچر کا, تمام چیزوں میں بیلنس ہونا. اللہ اقبال نے کہا تھا نا, کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. اینڈ دین اسلام سیز کہ جب ایک بستی بھر جائے, اس کی پاپولیشن ایک سرٹن لیول تک پہنچ جائے, نمبر نہیں بتایا, سرٹن لیول تک پہنچ جائے, تو ایک دوسری بستی آباد کرو, ایک دوسری بستی آباد کرو. دس واز دا بیسٹ سولوشن فار لائک کراچی جو ہے, بیسٹ سولوشن ہے اس کے لیے کہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ بستیاں آباد کی جائیں. ہاں بس اس میں یہ دیکھ لیجیے کہ کسی کوئی نیچرل ٹورنٹ کا راستہ نہ ہو, کسی ندی اور نالے کا راستہ نہ ہو. یہ تو میں پوری زندگی پڑھاتی رہی ہوں. اور اس میں نے ایک پروجیکٹ بھی کیا تھا, جو انٹرنیشنل پروجیکٹ تھا, اس میں تھا فلیش فلڈز ان پاکستان. اس پر میں نے کیا تھا. تو مجھے جب اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو میٹرولوجسٹ, جو ہمارے جو چیف میٹرولوجسٹ تھے اسلام آباد میں, اب آج کل وہ کہاں ہوں گے مجھے نہیں معلوم, کہ میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں. ڈاکٹر غلام جو تھے, انہوں نے ہمارے بچوں کو بتایا, پھر دے آسک دا کویسچنس. تو وہ جو باتیں جو آج ہم کر رہے ہیں, ان تمام چیزوں کی جو ایس ڈی جیز کی ہیں, وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں, اگر ہم نے صرف اپنے انوائرمنٹ کو دیکھا. اب اس میں تھا کہ نو پاورٹی. پاورٹی اسی وقت ہوتی ہے, غربت اسی وقت آتی ہے when there is inequality in the distribution of wealth. اور ہمارے دین نے اس کا کیا وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز زکوٰۃ, صدقات, انفال فی سبیل اللہ, in the way of Allah. Do all these things in the way of Allah. Don't think that I'm giving this to someone. کہا ہے صدقہ اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے, حدیث شریف ہے. آپ سوچیں جب بھی دیں کسی کو, جو بھی سن رہے ہیں مجھے, تو یہ سوچیں کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے. اب یہ مت سوچنے بیٹھ جائیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا, کیونکہ ہمیں اس سے منع فرمایا گیا ہے بس, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارا تھا زیرو ہنگر. ہمارا دین اس پہ اسٹریس کرتا ہے, اتنی زیادہ احادیث موجود ہے, سیریز آف احادیث, جس میں یہ کہا گیا کہ سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ کہا جاننے نہ جاننے والوں کو سلام کرنا, اور بھوکوں کو کھانا کھلانا, اور راتوں کو جب سوتے ہوں تو اٹھ کے عبادت کرنا. بھوکوں کو کھانا کھلانا, اس میں یہ نہیں پوچھنا تمہارا دین کون سا ہے, تمہارا مسلک کون سا ہے, تمہارا فرقہ کون سا ہے, نہیں, حتیٰ کہ اس کا مذہب تک نہیں پوچھنا ہے. بھوکا ہے اس کو کھلاؤ. اس کی ایک ٹپ اور ٹرک میں کل ہی اپنے بھتیجا بھتیجی وغیرہ کو بتا رہی تھی. میں نے کہا پرس میں اپنے نا ٹافیز اور بسکٹس کے پیکٹس رکھو. یہ جو بھک منگے آتے ہیں مانگنے کے لیے پیسے, بیکاز یہ ایک مافیا ہے, ڈونٹ گیو دیم منی. میں تو 10 روپیہ بھی نہیں دیتی, کہ میرے 10 روپے فالتو تھوڑی ہیں ان کو دینے کے لیے کہ یہ جا کے گاڑیاں خریدیں اور بنگلے بنائیں, کروڑوں میں کھیلیں. میں اس بچے کو جو ملے گا اسے چھین لیں گے, وہ گھر لے کر جائے گا, اسے چھین لیں گے وہ لوگ. تو میں کیا کرتی ہوں کہ ٹافی اور بسکٹ یہ کھائے گا تو کم سے کم میرے لیے دعا تو کرے گا کہ اس کا منہ میٹھا ہو گیا اور اس کو اس کی تھوڑی سی بھوک مٹ گئی. ٹافی اور بسکٹ رکھیں جو ان کو دینا شروع کریں, کھجوریں رکھ لیں جو ان کو دینا شروع کریں, اور ان کو پیسے نہ دیں.
ہنگر مٹ گئی, تھوڑی دیر کو اس کا شوگر لیول اچھا ہو گیا, اس بچے کا جو ایک ایل کلیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہوتی, اس کو لگا رکھا ہے انہوں نے. تو ہنگر جو ہے زیرو ہنگر ہو جائے گی اگر ہم یہ تمام معاملات کو مسلمان اسی طرح لے کے چلیں. میں بڑی خوش ہوئی تھی جب میم یہ ایک چیز ایڈ کروں گی, ایک چیز ایڈ کروں گی زیرو ہنگر کے ساتھ ہی, کہ لائک اگر ہماری جو ایک سب سے بڑی چیز ہم پہ سب پہ ذمہ داری ڈال دی پڑوسیوں کے حوالے سے, تو پڑوسی کسی کا بھوکا نہ سو. جی اگر بالکل ہم صرف اسی چیز کو نہیں دیکھیں اور ہر پڑوسی ایک دوسرے پڑوسی کی فکر کر لے فکر تو کرے شاید زیرو ہنگر ویسے ہی یہ ختم ہو نہیں ہوگی. جاتا ہے. ہاں باقی آپ بالکل, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اسلام نے تو ہاں بہت اچھے سے کہا. بہت اچھا. اس میں یہ ہے کہ بہت سارا کفارہ جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے. آپ سب ظاہر ہے کہ یہ کوئی اس کا درس قرآن نہیں ہے, ورنہ میں ضرور آپ لوگوں کو بتاتی کہ کتنی ساری چیزوں کا کفارہ ہے. جو 60 لوگوں کو کھانا کھلائیے, 30 لوگوں کو 2 وقت کا کھلا دیجیے, بہت ساری چیزوں کا کفارہ ہے. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ اور ہمارا دین اسلام بتا رہا ہے زیرو ہنگر, کوئی بھوکا نہ رہے, اور کھانا تو صرف 2 وقت کا ہے, صبح اور شام. صبح اور شام. جی, یہ دونوں وقت کا کھانا ہے جو ہم سحری اور افطاری کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کا گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ, اس پہ اتنا اسٹریس کیا ہے کہ اسٹرانگ مومن از گڈ. اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے, ویک نہیں پسند ہے, کمزور نہیں پسند ہے. بھوکے پیاسے ہو تب بھی سینہ تان کے چلو, رمل کرنا ہے جب طواف کر رہے ہیں پہلے اس میں مردوں کو. پیٹ میں بھوک, کیا روزے کی حالت میں رمل نہیں کریں گے؟ کریں گے. تو آپ یہ سوچیے کہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا, ویل بینگ کا خیال رکھنا, اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. ٹھیک ہے, یہ بھی ہمارا جو ہے یہ انہیلدی جتنی بھی چیزیں ان سب کو ہماری زندگیوں سے نکال دیا ہمارے دین اسلام نے. اس کے بعد کوالٹی ایجوکیشن تھا, اس میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو آج اپنے آپ کے لیے تھوڑا سا پرائڈ فیل کر لیں ہم سب جو سن رہے ہیں یا کر رہے ہیں, کہ 2 میں نے آپ کو ریفرنسز کم دیے ہیں, لیکن اگر آپ لوگ چاہیں گے تو آپ کو ریفرنسز بھی دے دیں گے. میرے پاس سارے ریفرنسز میں نے کلیکٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ بھئی یہ جو آپ کہہ رہی ہیں بات یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ طلب العلم علمی فریضۃ علی کل مسلم, علم کی طلب کرنا, ٹو ایجوکیٹ یور سیلف, ناٹ نیسسریلی یو گو ٹو سرٹن یونیورسٹی. علم کی طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. بس اس میں یہ ایک ضعیف حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. باقی یہ کہ یہ احادیث ہیں کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے, کوالٹی ایجوکیشن لینا ہے. اچھا, جینڈر ڈسکریمنیشن کی بات ہو رہی تھی لاسٹ ویک ہماری, تو اس میں یہ تھا جینڈر ڈسکریمنیشن کا. دیکھیے جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 2 جنس بنائے ہیں, مرد اور عورتیں. ہر کسی کے لیے جو ان کو ایکوالٹی جو دی گئی ہوئی ہے, نو جینڈر ڈسکریمنیشن ان دی ثواب, ان دی گناہ, ایک 1:1 ہے. لیکن جو سروسز کے حساب سے, رسپانسبلٹیز کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جینڈر ڈسکریمنیشن دی ہے, جینڈر ڈسکریمنیشن دی ہے. تو ہر چیز کو ایک ہی لکڑی سے نہیں ہانکا جا سکتا. We need to be very specific for these things کہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہے. اب گھر میں چور آ جائے گا رات کو, تو میرا بیٹا, میرے ہسبینڈ, میرا باپ اگر موجود ہے تو وہ جائے گا نا لڑنے کے لیے. یہ بیوی اور بیٹی کو بھائی میں تو بلیو کرتا ہوں اس کے اوپر کہ بھائی سب برابر ہیں, نو جینڈر ڈسکریمنیشن, آپ جائیے لڑیے. ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جینڈر ڈسکریمنیشن دیا ہے, کیا ہے. تو کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں ہے بالکل تو غلط ہے. نہیں, لیکن بہت ساری چیزوں میں ہے جو ثواب ہم حاصل کریں گے. جو نماز پڑھے گا مرد اور عورت سب کے لیے برابر ہے, اس کا ثواب. کوئی صدقات اور انفال اور زکوٰۃ اور خیرات کرے گا وہ سب اس کے لیے برابر ہے. جو کچھ وہ اچھا کام کرے گا وہ اس کے لیے برابر ہے. بلکہ یہ تک کہا گیا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے رقم میں سے اور مال میں سے کچھ اس نیت کے ساتھ خرچ کرتی ہے, فی سبیل اللہ خرچ کرتی ہے, ان دا وے آف اللہ شی اسپینڈز, تو مرد کو بھی ثواب ملتا ہے اور عورت کو بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے مجھے تھوڑا سا یہ لگا تھا لاسٹ ویک کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مس گائیڈڈ ہو جائے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن کہیں نہیں ہے. کیونکہ کسی ایک ادارے کے 2 سربراہ نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے جو ہمارا فیملی انسٹیٹیوشن ہے نا, اسے مرد سربراہ ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دس whether you like it or not. But it is being said in the glorious Quran کہ ان کو تم پہ 1 درجہ فضیلت حاصل ہے. اور اس پہ کوئی کسی کو سوال کرنے کی, سوال تو کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں کیوں, کس لیے, کیا وہ ہم
ریزننگ دے دیں گے. کرٹیکل تھنکنگ تو ہم ہی نے سکھائی ہے. لیکن یہ کہ کہنا کہ جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے, بہت سی جگہوں پر نہیں بھی ہے اور بہت سی جگہوں پر ہے بھی, ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. پھر یہ کہ ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ, یہ کہ ہم نے یہ سارے میں نے لکھ لیے تھے اپنے پاس تاکہ کہیں کوئی مس نہ ہو جائے, کہ اس میں ہم نے اپنے رزق حلال کمانا ہے. ٹھیک ہے, رزق حلال کمانا ہے. اکنامک گروتھ ہمارا حلال ہونا چاہیے. کسی بھی ایسے فیلڈ میں ہم نہ جائیں, نہ اپنے بچوں کو بھیجیں جہاں کے حرام میں الجھنے کا یا کرنے کا موقع ہو. بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے وہ ادارے ہی چھوڑ دیے جہاں ان کو مجبور کیا جاتا تھا کوئی حرام آمدنی حاصل کرنے کے لیے. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی ڈیسنٹ ورک پلیس بھی رکھیں, اکنامک گروتھ اپنی جو رکھیں ہم وہ ساری کی ساری حلال ہو, حرام نہ ہو. ٹھیک ہے, اور ہم جتنی بھی وہ کر رہے ہیں سسٹینیبل سٹیز اینڈ کمیونٹیز, یہ بھی میں نے بتا دیا کہ کہا ہے کہ ایک سرٹن لیول تک پہنچ جائے تو اس بستی کو چھوڑ کر دوسری کسی بستی کی طرف چلے جاؤ, نئی کوئی بستی جو ہے وہ بسا لو. اس کے علاوہ رسپانسبل کنزمپشن اینڈ پروڈکشن, یہ ہمارا جو ہے وہ ہے وہی ماڈریشن آ جاتی ہے ہماری بات کہ ہم سینسیبل ہوں گے. ہم کوئی بکٹ بھر کے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پرووائڈ اٹ ٹو دا پیپل ان دا ڈیزرٹس آف تھر, لیکن اگر ہم یہاں بچائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان تک پہنچے گا. تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو ہم اس کو کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید کوئی ایسا وہ نہیں ہے. افورڈیبل اینڈ گرین اینڈ کلین انرجی, کلین انرجی جو ہے وہ ہم نے یوز کرنی ہے. اب انرجی, وہی انرجی کنزمپشن کی بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم نے مس یوز نہیں کرنا ہے, اب یوز نہیں کرنا ہے, ہم نے یوز کرنا ہے. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ڈیزائر میں اور نیڈ میں کیا فرق ہے. میں تو سب سے پہلے یہ سکھاتی ہوں کہ ڈیزائر میں اور نیڈ میں کیا فرق ہے. تو گوتما بدھا بھی سمجھ چکا تھا کہ ڈیزائر جو انسان کو ڈباتی ہیں, ڈیزائر انسان کو ختم کرتی ہے. نیڈ تو, اور بلکہ میں نے فیس بک پوسٹ ایک پڑھی تھی, اس پہ لکھا تھا کہ ضروریات تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں, خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. We need to keep this in mind with this SDG کہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں, that's enough for us. ہاں کبھی کبھی ڈیزائر بھی پوری کر لیں گے, ایسی کیا بات ہے, لیکن ڈیزائر میں ہی لتڑے رہنا ہمارے دین نے پسند نہیں کیا ہے. ہمارے دین نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوہ احد, بہت بڑا, جو بھی گئے ہیں وہاں پہ عمرہ حج پہ انہوں نے دیکھا ہوگا کتنا بڑا ماؤنٹین رینج ہے, لو لیول ہے, ہل ہے, لیکن وہ ایک رینج ہے پورا. کہا کہ یہ سونے کا بن کے تمہارے ساتھ چلے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یا اللہ تعالیٰ, یہ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے, ان کی سیرت النبی میں مذکور ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں ایک وقت کھاؤں اور دوسرے وقت کے لیے آپ کی طرف دیکھوں. یہ تھا اختیاری فقر, منیملائزیشن, اور اپنے اوپر کم سے کم خرچ کرنا اور دوسروں پہ خرچ کرنا. ایک کسی نے آ کے سوال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا کسی اس سے کہا کہ بھئی یہ دے دیا جائے, کوئی چیز دے دی جائے, تو کہا سفارش کر دو. تو کسی نے سفارش کر دی, اس کی کہا سفارش کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملا. دوسری دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی آیا مانگنے کے لیے, تو کہا تو جاؤ عثمان کے پاس چلے جاؤ. جب وہ وہاں گئے مانگنے کے لیے, اپنے ان کو شاید 10,000 درہم یا دینار چاہیے تھا, تو ان کو کسی کا قرضہ ادا کرنا تھا. جب وہ وہاں گئے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے در, تو باہر جو ہے نا آواز آ رہی تھی, تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. وہ عربی میں ظاہر ہے کہ گفتگو ہو رہی ہو کہ میں بتا رہی ہوں آپ کو, تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم دودھ میں شہد ڈال کر لے رہے ہو, دو چیزیں. شہد تو, دودھ تو خود میٹھا ہوتا ہے, شہد کیوں ڈال رہے ہو. اب وہ باہر کھڑے کویسچننگ وے میں کھڑے رہے بیچارے, اور کہنے لگے کہ یہ تو اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا ہے کہ دودھ اور شہد ملا کے نہ پیو, تو مجھے کیا دے گا, مجھے تو 10,000 دینار چاہیے. تو آواز دے چکے تھے تو کھڑے رہے, اور پھر اس کے بعد وہ آئے باہر, تو کہا کہ جی, تو کہا کہ مجھے بھیجا گیا ہے آپ کی طرف کہ آپ جو ہے نا مجھے کچھ چاہیے. تو کہا کہ اچھا بتائیے کیا چاہیے. تو کہا کہ لیکن آپ وہ دے نہیں پائیں گے, مجھے تو آپ کے گھر سے اس طرح کی آوازیں آئی ہیں. تو مسکرائے اور آواز دی اپنے غلام کو. وہ غلام جو ہے وہ ایک اونٹ لے کر آیا, اس اونٹ پہ درہم سے بھرے ہوئے تھیلے تھے, اور اس کو غلام سے کہا اس کو رسی پکڑا دو. اس کو رسی پکڑا دی, اس نے کہا تم جاؤ. تو کہنے لگا دیکھیے میری ضرورت سے زیادہ آپ نے مجھے دے دیا ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیرہ, مگر میں یہ اونٹ آپ کو واپس کرنے نہیں آ سکتا. تو کہا یہ اونٹ بھی تمہیں دیا. ایک انسان جو گھر پہ اتنی منیملائزیشن کر رہا ہو, وہ دینے کے معاملے میں کتنا زیادہ ہو.
میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر کوئی اس کو فالو کر سکتا ہے، لیکن کم سے کم اپنے لیے جو کنزمپشن کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کا 12 جو ایس ڈی جی تھا رسپانسبل کنزمپشن اینڈ پروڈکشن، ہم اتنی چینی بنا لیتے ہیں، نو پولیٹیکل آفینسز، ہم اتنی چینی بنا لیتے ہیں کہ وہ اسٹور کر لیتے ہیں اور اس کے پھر کہتے ہیں باہر بھیجنا پڑے گا، اور اس بیچ میں کون کیا کما جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے، اور سب سے حساب ہوگا۔ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی ایک ایسا نہ آئے میرے پاس آخرت کے میدان میں، محشر کے میدان محشر میں، کہ جس کی گردن پر کوئی اونٹ بلبلاتا ہو بیت المال کا، جس کی گردن پہ کوئی بکری میں آتی ہو بیت المال کی، اور ابھی بیت المال کو شیر مادر سمجھ کر پی جاتے ہیں لوگ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کے لیے رسپانسبل ہونا ہوگا، افورڈیبل اور کلین انرجی یوز کرنی ہوگی، واٹر کلین اور سینیٹیشن کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا اور لوگوں کو دینا بھی پڑے گا۔ جتنے طریقے بتائے جا رہے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے بات کی کہ جتنے بھی طریقے بتائے جاتے ہیں، ابھی ایک این ای ڈی کے لیکچرر ہیں، انہوں نے بڑی اچھی انجیکشن ویلز کی اور ان سب چیزوں کی جو ترکیب بتائی ہے اور وہ کیا ہے، یہ چیزیں تو میرے جیسے جو انوائرمنٹل اسٹڈیز پڑھانے والے ہیں، یہ تو ہم تو 2500 سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں، چونکہ یہ ساری کتابوں میں مذکور ہیں، لیکن اب ہمارے سامنے آئی ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور ہم تو اولڈ پیپل ہیں تو ہمیں تو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں کہ ہم نے وہیں سے اس کو اٹھایا اور کرنا شروع کیا۔ میں 3 hours پہ پروجیکٹ کروایا کرتی تھی، ریڈیوس ری یوز ری سائیکل، ابھی بھی اب اس کو ہیکس کہا جاتا ہے، ریسائکلنگ کو ہیکس کہا جاتا ہے، ری یوزنگ کو ہیکس کہا جاتا ہے، تو ہیکس ہی کر لیں، ریڈیوس کر لیں، ریسائیکل کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ کرنے والا بنا دے۔ میرا خیال ہے کہ تمام جو ہے اس میں احادیث سے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑ لیا ہے۔ بیلنس اینڈ ماڈریشن، مائی لاسٹ ورڈز آر بیلنس اینڈ ماڈریشن، جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ ایمفیسائز کرتا ہے اس کے اوپر کہ مینٹیننگ کریں ہم بیلنس کی نیچر میں، سوشل جسٹس کو پریویل کریں، اکنامک جسٹس کو پریویل کریں، ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کریں، اس کے علاوہ ہماری جو ہے انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی پہ کام کریں۔ یہ ساری ہماری قرآنک ذمہ داریاں ہیں، احادیث سے دی گئی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ صرف میں کہہ رہی ہوں یا اسما اور روما اور مریم اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں ہمارے دین اسلام نے دی، اور جب کریں تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے کر رہی ہوں، مجھے آپ سے بدلہ چاہیے، مجھے دنیا والوں سے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے بدلہ چاہیے۔ لیکن دنیا والوں سے بدلہ ملتا ہے کہ لوگ آپ کو اچھا کہتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہا یہ پہلا ریوارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی اس کی بات ہے، اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، خالص نیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو کہ آپ کی ریسورسز ہیں، ہم ایک دانہ چاول کا نہیں اگا سکتے اگر آپ زمین کو پھاڑ کر اور یہ دانہ باہر نہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ سے مانگے، جوتے کا تسمہ، حدیث شریف ہے، جوتے کا تسمہ اور ہانڈی کا نمک بھی اللہ سے مانگے، پہلے اللہ سے مانگے، اس کے بعد کوئی ریسورسز استعمال کریں۔ ہمارے میں کہتے ہیں نا اب دوا کا وقت ختم ہو گیا، دعا کیجئے، پہلے دعا کیجئے اس کے بعد دوا کیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے فرام مائی سائڈ۔ اگر کسی کو کوئی بھی چیز بری لگی ہو تو مجھے اس کے لیے معاف فرمائیے گا، میں تھوڑی سی سینٹیمنٹل ہو جاتی ہوں ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، فرام دا کور آف مائی ہارٹ آئی یوزلی ٹاک۔ آپ لوگ اپنا کنکلوژن کر لیجئے، آئی ایم ہیئر۔ Thank you, ma'am. Thank you for coming and giving us a lot of knowledge and proper insight regarding the SDG. I think so کہ in these 3 episodes جو ہم نے سارا کچھ کور کیا، اس کا آپ نے ایک نچوڑ، ایک بالکل فائنل انالیسس بہت اچھے طریقے سے دے دی، اور بہت سارے لوگوں کو انشاءاللہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو کلیئر ہوا ہوگا کہ واٹ آر دی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس، اور وہ کیوں ضروری ہیں یا ہم کیوں پارٹیسپیٹ کریں to integrate them in our society, and why we will be the part to implement sustainable development goals, inshallah. And اور آپ نے اس کو جتنے اچھے طریقے سے کور کرا، اور انفیکٹ یہ آلریڈی بینگ اے مسلم بھی ہماری ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہیومن رائٹس پہ ہم کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس، تو ہمارے تو نبی نے 1400 سال پہلے تمام ہیومن رائٹس جو ہے وہ دے دیے، چاہے وہ ویمنس کے ہوں، چاہے وہ جس کی بھی رائٹس ہوں، جن پہ آج کل ساری NGOs اور سب کام کرتے ہیں، تو وہ تو اسلام بہت پہلے دے چکا۔ 1400 سال پہلے جب دین کی روشنی پھوٹی، اس وقت ہی جو ہے وہ رائٹس مل گئے۔ اسی طریقے سے
ہم اب جب یہ پڑھ رہے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو، تو جس طریقے سے آپ نے کلیئر کرا، تو انفیکٹ مجھے خود بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی کہ واقعی میں یہ سب کچھ انٹیگریٹ ہو کے اسلام سے ہی، اللہ کی ٹیچنگ سے ہی، ہمارے پیارے نبی کی ٹیچنگ سے ہی کلیئر ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ کلیئر. So thank you so much for giving us that beautiful insights. And I think so we should end our session over here because आज already ہم تھوڑا سا over time چلے گئے اس کے اوپر. Thanks for the audience to listen us and like us. And بالکل میں کہوں گی کہ آپ مزید جو بھی ٹاپک آپ بھی چاہیں کہ جن کے اوپر ہم بات کریں تو آپ لوگ کامنٹس میں ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ ہم آڈینس کی بھی جو کامنٹس ہیں ان کے اکارڈنگ اپنے ٹاپکس کو ریڈیزائن کریں. مزید کوئی اور اسٹریٹجیز جو آپ چاہتے ہوں وہ ہم سے بول سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں ہمارے کامنٹس کے اوپر، تاکہ ہم اس کے اوپر کوئی اور اسٹریٹجی کے اوپر، ایجوکیشن اسٹریٹجی پہ بات کر سکیں اور کر سکیں. تھینک یو آل. اللہ لیو کرتے ہیں سیشن. اللہ حافظ.